असदुद्दीन अवैसी ने बिल की कॉपी को फाड़ दिया या सांसद के अंदर शपथ लेते वक्त नारे तकबीर को बुलंद किया। आखिर इतना हौसला मिला कैसे? आखिर इतना हौसला मिला कैसे? प्यारों, ये बदनों की ताकतें नहीं रहती है, ये ईमान की ताकतें हुआ करती है। आप देखो ना, उस बंदे की कैफियत ये है कि सर पर जो टोपी लगाई जाती है उस टोपी के ऊपर मुस्तफा के नालैन का निशान रहता है। जब पहली मर्तबा हमने उसकी टोपी पर मुस्तफा की नालैन का निशान देखा तो हमें सरकार खालिद बिन वलीद की याद आ गई। वो खालिद बिन वलीद जिस मैदान में जाते थे कामयाब होकर के वापस आते थे। किसी ने पूछा, खालिद डरते नहीं हो? जिस मैदान में जाते हो कामयाब हो जाते हो। कहने लगे, अपनी टोपी के अंदर नबी का एक बाल सिर रखा है। इस सरजमीन पर सारे एमपी मौजूद है, बहुत सारे एमपी मौजूद हैं जो मुसलमानों की रहनुमाई करने का दावा तो करते हैं। कोई आसाम की सरजमीन से करता है, कोई यूपी की सरजमीन से करता है, कोई बिहार की सरजमीन से कहता है, कोई महाराष्ट्र की सरजमीन से करता है, कोई केरला की सरजमीन से करता है, कोई कर्नाटक की सरजमीन से करता है। लेकिन जिस दिन उस पार्लियामेंट के अंदर बिल पास हो रहा था उस वक्त में ये सारे के सारे कौन से बिलों में दब गए थे? क्या ऐसा कसूर था, क्या ऐसा इनका मामला था जो पार्लियामेंट में आज हाजिरी आपने नहीं दी? इतना बड़ा मामला इस्लाम के खिलाफ में होने जा रहा था और तुम पार्लियामेंट से गायब थे। हम लेंगे तुम्हारा भी हिसाब इंशाअल्लाह, हम लेंगे तुम्हारा हिसाब इंशाअल्लाह। वक्त तो आने दो 2019 का, सबके सब में तुम्हें भी खड़ा कर देंगे इंशाअल्लाह, मामला तुम्हारा मुकद्दर बना देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अजीजान मोहतरम, हैदराबाद दक्कन की सरजमीन का एक बलबलांगेज लीडर जिसको असदुद्दीन अवैसी कहा जाता है, उस मायाना शेर ने तमाम हिंदुस्तान की करीब 10 से 15 करोड़ बहनों की इस्मत पर आंच आने से बचाते हुए अपनी आवाज को पार्लियामेंट में बुलंद किया और चैलेंज कर दिया कि हाँ, आज तुम हमको कमजोर समझकर कर रहे हो, आने वाला दिन हमारी ताकत का रहेगा। ये ना ये पार्लियामेंट रहेगा, ना ये एमपी रहेगा, ना वजीर आजम रहेगा, कोई नहीं रहेगा। इस्लाम हमेशा के लिए बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। वर्ष कहने का मकसद ये है, उस मर्द आहन ने हमारी ताहिद में आवाज को उठाया। कुछ जालिमों ने कहा कि नहीं, कुछ और कहना चाहते थे, कुछ और कह दिया है। अरे जिनके पास इल्म गैब है वो जान ले, हमको इल्म गैब से कोई लेना देना नहीं है। हम तो ये देखेंगे कि हमारे एक भाई ने जिंदा दिलेरी का मुजाहरा किया पार्लियामेंट में, तमाम के तमाम 499 लोग एक तरफ और मेरा मर्द मुजाहिद एक तरफ था, जिसने आवाज को जरूर उठाया। कुछ कमियां होंगी, कुछ खामियां होंगी, हर इंसान में कमियां और खामियां हो सकती है, लेकिन वक्त पर आवाज को बुलंद करना यह सबसे बड़ा मुजाहिदाना काम होता है। और मेरे कायद ने यह कारनामा करके दिखा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। कि हमको बोलने नहीं, तो आपने किसी बात को नहीं दिया कि जहां बोलने तक की इजाजत न हो, लेकिन रोजी रोटी का मामला तो वही पढ़ लो, काफिले हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, वहां सिर्फ वो वैसी बोलेंगे जी साहब। अब वो वैसी को ढूंढ रहे, वोट देना हो तो कांग्रेस को ढूंढो। क्या शान है आपकी, वाह 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 वाह। जो बोलने का वक्त आए तो वैसी को ढूंढो, वोट देने का तो कांग्रेस ने तो वोट आपका खराब हो जाएगा। ये आपकी सोच है। फिर चलो ठीक है, बोले तो नहीं है, इनसे कहा गया कि जब वोटिंग होने लगी तो आपने इसके खिलाफ वोट क्यों नहीं दिया? ये बिल पास हुआ तो बोले मैं ट्रैफिक में फंस गया, पहुंच नहीं पाया। फिर वहां चुटकी ली ओवैसी साहब ने इनकी, और कहने को ये चुटकी, ये बात सच कही, चुटकी ली कि आप जनेऊधारी ट्रैफिक में फंस गए जी साहब। जनेऊधारी, ये ट्रैफिक रोड वाली ट्रैफिक में नहीं फंसे, जनेऊधारी ट्रैफिक, यानी कांग्रेस के ट्रैफिक में थे। इसलिए कि कहते हैं राहुल जनेऊधारी पंडित है जी साहब। इसने चुटकी नहीं ली, बात सच कही है। आप फर्क समझते हो
کہ یہ بی جے پی ہے، یہ کانگریس، کچھ نہیں. روز آتے جاتے ہیں، ادھر سے نکل کے ادھر آتے ہیں، ادھر سے نکل کے ادھر. یہ سب آپ دیکھتے رہتے، پھر بھی فرق کیا تو ہمارا بنتا کہ کانگریس ہو کہ بی جے پی؟ ہمارا تو کچھ بنتا بگڑنا. ہمارا تو وہ ہے جو پارلیمنٹ میں ہماری بات کر رہا، ہمارا وہ ہے جو اسمبلی میں ہماری بات کرے، ہمارا وہ ہے جو کارپوریشن میں ہماری بات کرے. یعنی ہمارا دکھ درد بیان کرے، سنا جائے یا نہ سنا جائے. وہ ہمارا ہرگز نہیں، چاہے کانگریس میں چاہے بی جے پی میں، جو ہماری بات بھی نہیں کر سکتا، ہماری بات سنتا بھی نہیں، ہمارا برا حال دیکھتا نہیں، صرف ہم اس کا فوٹو دیتے، ہولڈنگ دیتے ہیں. یہ کیسے ہمارا ہو؟ ایک بھی نہیں، 5 سال تک دکھائی نہیں دیتا. یہ ہمارا کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے، چلو اقبال کا شعر. آج میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، نام ہے ایک سیاسی آدمی ہے اسد الدین اویسی. اس نے کہا تھا دنیا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. آج میں سن رہا تھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یار بڑی عجیب آدمی بات کر رہا ہے. یہ اس نے کہا کہ جب تک میں اللہ سے اپنے ڈرتا رہوں گا، جب تک اپنے نبی کی اطاعت کرتا رہوں گا، جب تک بزرگوں کا میرے اوپر سایہ ہے، پوری دنیا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور جو چاہتا ہے مجھے گرانا، اللہ اسے خود گرا دیتا ہے. کیا دنیا اس کی مخالف نہیں ہے؟ اگر ایک بات بتاؤں، تم نہیں ہو، تم سے بڑا نیتا ہے لیکن نماز ایک وقت کی نہیں چھوڑتا. ذرا تو نیتا جی سے رابطہ ہوگا، ذرا سے نتنیا کیا بنا یہ ٹینٹ نہیں پڑھ کے دے جاتے، ہم تو نیتا جی ہو گئے. 4 پیسے کے آ گئے، تھوڑا سا بزنس کیا اچھا ہوگا، ایک آدھ گاڑی کا لے لیا تو اپنے آپ کو امیر سمجھ رہا ہے کہ نماز پڑھنا تو غریبوں کا مولویوں کا کام ہے، ہمارا کام تھوڑی نہیں، ہم تو وی آئی پی ہیں. ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوڑتا، ایک ٹائم کی کان کھول کے سن لیجئے. اس لیے اللہ نے اسے عزت دی ہے. میں سیاسی آدمی نہیں، سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں، مگر حق بات کہہ دینا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہو. اس لیے اللہ نے اس کو عزتیں دی ہیں. اس لیے آج تم دیکھو وہ سر چڑھ کے بولتا، حق بولتا ہے، اور پوری دنیا دیکھتی ہے اس کو. اللہ جس کی مدد کرے اسے کون گرا سکتا ہے؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ حضرات یہ مشورہ دنیا سپورٹ میں ہے کہ نہیں ہو، اور اسے جو بات کہنا ہے کہنا ہے. اسے یہ مطلب نہیں ہے کہ میڈیا ناراض ہوگا کہ کون ناراض ہوگا، کہ جو وقت کی حکومت کے نیتا ہیں وہ ناراض ہوں گے کہ کیا ہوگا، رولنگ پارٹی ناراض ہوگی کہ نہیں ہوگی. اسے اس سے کوئی مطلب نہیں. جو حق بات ہے وہ کہہ دیتا ہے. اسے پتا ہے کہ جب تک اللہ نہیں گرا سکتا کوئی نہیں گرا سکتا، اور جب اللہ گرانے پہ آ جائے تو اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا. بہت بڑھیا، بہت بڑھیا. تمہیں اللہ نے گرا دیا ہے. دنیا کی طاقت نہیں جو تمہیں کوئی گرا دیا، تمہیں اللہ نے گرا دیا. بولو اکیلا ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب سنسد میں بھی بولتا تو شیر کی طرح اکیلا ہی بولتا ہے. چاہے وہ ٹرپل طلاق کا میٹر ہو، چاہے وہ کوئی اور میٹر ہو، حق بولتا ہے، قانون کے دائرے میں بولتا ہے. یاد رکھیے ہر سیکولر پارٹی منافق ہے. سپا یادوں کے لیے ہے. آپ وہاں پر بھی چھوٹے ملازم اور چپراسی اور ذلیل اور غلام رہیں گے. بسپا چماروں کے لیے ہے. وہاں پر بھی آپ چماروں کے بدتر رہیں گے اور ان کی جوتیاں سیدھی کریں گے. یہاں تک تعلق ہے اویسی صاحب کا، ان کو قبول کیجئے. وہ پوری ملت کی نمائندگی بہرحال پارلیمنٹ میں کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، تو آپ انہی کو مان لیجئے. میں تمام چینل والوں سے کہتا ہوں، عام اخبار والوں، یہ ملک ہمارا ہے. اس ملک میں 700 سال ہم نے جہاں والوں کو حکمرانی کی. یہ چار مینار تمہارا ہے، یہ قلعے گولکنڈہ تمہارا ہے، یہ دارالسلام تمہارا ہے، یہ قطب مینار تمہارا ہے، وہ تاج محل کی خوبصورتی تمہاری ہے، ارے سب کچھ تمہارا ہے. اپنے سیاسی شعور کو بھی بیدار کرو. سیاست کو سمجھو، تم کب تک استعمال ہوتے رہو گے. اب اس میں علماء کو بھی آنا چاہیے کہ ان کے سیاسی شعور کو بیدار کرے. تمہارے ساتھ آج جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، تم ہر ایک کی جے وجے کرتے ہوئے ہر پارٹی کے پیچھے جاتے ہو. تم نے آج تک اپنا قائد نہیں ڈھونڈا، اپنا قائد نہیں ڈھونڈا. اور ان کو دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ اگر پیٹرول 200 لیٹر بھی ہو جائے تو ہمارے قائد تو یہی ہیں، اس لیے کہ ہمارا ہم مذہب ہے، وہ ہمارے مذہب کی بات کرتا ہے. تمہارا کون ہے میرے عزیز؟ تم کسی پر متفق نہیں ہوتے، اور جو تمہارے لیڈر ہیں وہ کسی اور کے پلو میں چھپے ہوئے ہیں، ہاں کسی اور کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. جا جا کر کے یہ سارے مسلمانوں کو کسی اور کے ہاں بیچ کر کے آتے ہیں. یہ سیاسی شعور بیدار کرو. مجھے معلوم ہے میری یہ باتوں کا سخت سے زیادہ ایکشن کون لے گا، مجھے معلوم ہے.
سب سے زیادہ کس کو کھلبلی مچے گی وہ بھی مجھے معلوم ہے. اسی لیے کہ میں ان سیکولر پارٹیوں کے بارے میں بول رہا ہوں جو چہرہ سیکولر بتا کر کے ہم آپ سب کے ووٹ لے کر کے چلے جاتے ہیں, اور پھر مجھے بتاؤ جن کو تم اپنا مسیحا سمجھ کر کے ان کے پیچھے جے جے کرتے گھومتے رہتے ہو, تمہارے مذہب پر آج کیا حملے نہیں ہوئے ہیں, کیا نہیں ہوئے. کشمیر آج تک جل رہا ہے, کہاں یہ کانگریس کیوں نہیں بات کرتی ہے جو پورے مسلمانوں کی مسیحا ہے؟ کہاں ہے وہ سماجوادی, وہ بی ایس پی, فلاں 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 جو پارٹیاں جن میں سب مسلمان جاتے ہیں؟ کیا ان کو اتنا بھی شعور نہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں اس کے خلاف بات کریں, کہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہم ان کے ووٹ لیتے ہیں؟ نہیں بات کریں گے, یہ صرف اور صرف تمہیں استعمال کرتے ہیں. اور انہیں معلوم بھی ہے ہم نے ان سب کو خریدا ہے, ان کے لیڈروں کے منہ میں اپنی زبان رکھی ہوئی, یہ کوئی بولے گا نہیں, انہیں معلوم ہے. تمہیں یہ اندازہ نہیں میرے عزیزو, آج میں بولوں تو لوگوں کو تکلیف ہوگی. کشمیر کے ایسے حالات ہیں, رو رہے ہیں وہاں پر. ایک مولانا ہے, مسجد کے امام ہیں, انہوں نے کہا باضابطہ حلفیہ کہا نوجوان میرے پاس نماز کے لیے آتا تھا, اس نے یہ کہا کہ حضرت کیا سوسائڈ کرنے کی اجازت ہے؟ کہا کیوں؟ کہا میرے گھر میں کچھ لوگ داخل ہوئے, میں ان کا نام ذکر نہیں کر رہا ہوں, کچھ لوگ داخل ہوئے, مجھے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا کیا, میری ماں اور میری بہن کو ننگا کیا, میرے سامنے کپڑے اتارے اور ان کی عزت لوٹی, اور اس کے بعد مجھے ہاتھ کھول کر کے چھوڑ دیا. مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی مقصد رہتا ہے؟ مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی حاصل ہے؟ یہ سب تمہارے ساتھ بھی ہوگا. جہاں میجورٹی ان کی مسلمانوں کی تھی وہاں یہ ننگا ناچ کر کے دکھایا ہے, تو یہاں تو تم بہت قلت میں ہو, تمہارے ساتھ بہت کچھ ہو سکتے ہیں, اب بھی اگر خاموش رہے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں, اٹھو وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. تم اپنی سیاست کو منتخب کرو, تم اپنی قیادت کو منتخب کرو, اور اگر ابھی بھی سیاسی لاشعوری کی زندگی گزارتے رہو گے, لقمے بنتے چلے جاؤ گے, یہ کھاتے چلے جائیں گے. بات میں سلطان الاولیاء غوث پاک کی کر رہا تھا, لیکن مجھے یہ حالات پر گفتگو ضرور کرنی ہے, اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری زبان پر کب تالے لگائے جائیں گے یا میری گردن پر کب چھری پھیری جائے گی, مجھے اس کا اندازہ نہیں. لیکن اے مسلمانوں, تم میری ذات سے الجھتے ہو تو الجھ جاؤ, مجھے اگر بلیم کرتے ہو, تانے مارتے ہو تو مار لو. چند دنوں کی بات ہے, جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تب تک مجھے گالیاں دو گے, لیکن جس دن میں بھی دنیا سے جاؤں گا اس دن تم ہماری باتیں یاد رکھو گے, اس دن یاد کرو گے. مجھے اپنے بچوں کو یہی بتانا ہے کہ اب وہ دور آیا ہے جہاں ممبروں سے بھی بولنے میں اب گھبراہٹ ہے. لوگ اپنے خوف کے مارے ایسے ہیں کہ اپنی روزی روٹی کے چکر میں میرے مصطفیٰ کی گالیاں سننا برداشت کر رہے ہیں. دیتا ہے دینے دو نا, ہمارا کیا بگڑتا ہے. اس پوزیشن میں تم آئے ہو آج, تمہارا امام جب اتنا بزدل ہے تو تمہارے دلوں میں کون سا ایمان باقی رہ جائے گا. اس لیے شعور پیدا کرو. اگر اولیاء کی نسبت تمہارے دل میں ذرا برابر بھی باقی ہے تو اٹھو میرے عزیزو. آپ قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پر. آج جو حملے ہو رہے ہیں یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ایشو ہے. آج مطالبے کرو, مانگو تو کس چیز کو مانگو؟ بس یہ ہے کہ میری نبی کی عزت سلامت رہے, مجھے دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس آدمی نے کسی شخص کے متعلق ایسی بات کہی جو اس میں نہیں ہے تاکہ اسے عیب لگائے, تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو نارے جہنم میں اس وقت تک روکے رکھے گا جب تک اپنی کہی ہوئی بات کو ثابت نہ کر دے.
किसी बंदे के अंदर वो ऐब नहीं है और किसी ने उसके बारे में वो बात कह दी, तो आप उस शख्स को जिसने ये ऐब लगाया है, उसकी इज्जत से जो खिलवाड़ किया गया है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब्बे कदीर जल्ल जलालो उसे नारे दोज़ख में डाल देगा और उस वक्त तक नारे दोज़ख में रोके रखेगा उस बंदे को जब तक कि उसने जो इल्जाम लगाया है उसको वो साबित न कर दे। इससे ये बात समझ में आई, किसी पर तोहमत लगाना, इल्जाम लगाना आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक कितना बड़ा गुनाह है और कितना बड़ा जुर्म है।